हाँ, आप सबको मिलेगा फ्री शॉपिंग का मौका। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराएं और हासिल कीजिए घराना कार्ड, जिसके जरिए आपको मिलेगा चेज डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ से मुफ्त शॉपिंग का मौका। तो अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल कीजिए घराना कार्ड, यानी अपना घर भी बनाएं और मजे से फ्री शॉपिंग को जाएं। या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा। दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे। सुनहरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपकी मेज़बान नरगिस मेमन के साथ दी मेमन टीवी की स्पेशल नशरियात रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हवा की बेटी, हवा की बेटी दौरे जहालत से लेकर आज तक परेशान ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में या बहन के रूप में। अगर मैं दौरे जहालत की बात करूं तो उस दौर में बेटी का गला दबा के उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता था। अगर मैं आज की बात करूं तो कत्ल तो आज भी किया जाता है, बस मारने के तरीक़े बदल गए हैं। हर कदम पर औरत को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा। बाप अपनी बेटी को ज़िंदा दफन कर देता है, ये सोचकर कि शायद कोई पूछने वाला ही नहीं। एक दिन आएगा जब सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे, समंदर से आग बरसने लगेगी। जिस दिन एक बेटी को निकाल कर ज़मीन से ये पूछा जाएगा, बेटी ये बताओ तुम्हारा जुर्म क्या था कि तुम्हें दफना दिया गया। उस दिन बेटी ये कहेगी, या खुदा, या अल्लाह, या परवरदिगार आलम, मेरा जुर्म ये था कि आपने मुझे बेटी बना के पैदा किया। मैं वो बेटी थी जिसके सामने मेरे वालिदैन बेटे के लिए दुआ मांगिया करते थे और मेरा ज़र्फ था कि मैं वो बर्दाश्त किया करती थी।
سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب سورج بے نور ہوگا، ستارے بے نور ہوں گے، جب خدا کی قدرت آسمان سے رنگ چھین لے گی، جب خدا کی قدرت سمندر میں آگ برسانے لگے گی، تو کیا وہ قدرت اس بچی کو انصاف نہیں دے سکتی؟ ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم اس بچی کا حساب لے گا، اور اللہ کے حساب کتاب کو جو ہے وہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جب انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو انسان یہ سوچے گا کہ اس نامہ اعمال میں وہ گناہ بھی درج ہیں جو اس نے چھپ کے کیے تھے، وہ گناہ بھی درج ہیں جو اس نے منظر عام پہ کیے تھے. پروردگار نہیں بھولتا، پروردگار نہیں بھولتا. بیٹی کی پیدائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد کو مبارکباد دیتے ہیں، آسمان سے سلام آتا ہے. تو کیا اس بیٹی کے لیے پروردگار مقدمہ نہیں ہینڈل کر سکتا، انصاف نہیں لڑ سکتا؟ آج کا ٹاپک حوا کی بیٹی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے ہی پریشان ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شازیہ عزیز علی، جو کہ درس تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اراد و وظائف میں مختلف چینلز پہ کام کرتی رہی ہیں، اور آج انشاءاللہ ہمیں جو ہے اپنی گفتگو سے بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کریں گی. تو میرے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. نرگس آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. شازیہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہیں اور ہمارے آڈینس کو جو ہے آپ رہنمائی دیں گی. شازیہ، آپ نے سنا کہ میں نے جو ہے آپ سے ابھی آڈینس سے ذکر کیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حوا کی بیٹی، جو کہ شروع سے ابھی تک بے بس ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ شوہر کے گھر پہ ہو، چاہے وہ جاب پہ جا رہی ہے، وہ کہیں بھی جا رہی ہے، اسے ہر طرح سے خطرے ہیں. تو پہلا سوال میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک والد کی کیا ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک چند صحابہ بارگاہ رسالت علیہ السلام میں حاضر تھے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر وہ شخص جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت عین شریعت کے مطابق اچھا کھلایا، انہیں اچھا پلایا، دین کے احکامات کے مطابق ان کی تربیت کی، تو بروز محشر جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوگا. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر کسی کے 3 بیٹی نہ ہوں اور اس کے 2 بیٹیاں ہوں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بیٹیوں کی شریعت کے مطابق تربیت کرے گا، انہیں اچھا کھلائے گا، انہیں اچھا پلائے گا، ان کی عین دین کے مطابق تربیت کرے گا، تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر میری 1 بیٹی ہوگی تب بھی مجھے یہ مقام ملے گا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور وہ عین شریعت کے مطابق دین کے دائرے میں رہ کے ان کی تعلیم و تربیت کرے گا تو بروز محشر وہ بھی میرے ساتھ ہوگا. صحیح. شازیہ، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی بیٹی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور وہ بیٹی کے پاس اپنے بیٹے کو، یعنی بیٹی کا بھائی، بہن کا بھائی چھوڑ کر جاتا ہے، اور تو کیا وہ بھائی ایک بہن کے لیے ڈھال بن سکتا ہے؟ اسلامی احکام کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تمام باتیں تو یعنی کہ جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا، جب تک حضور علیہ السلام کا ظاہری ظہور نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کی یہ باتیں ہیں کہ یہ اس طرح کی کہ بھائی کا رویہ کیا تھا، تو شوہر کا کیا تھا، تو بیٹے کا کیا تھا، تو یہ تو زمانہ جاہلیت کی ہیں. تو اسلام آنے کے بعد جو کہ ایک مکمل دین میرے نبی پاک علیہ السلام لے کر نازل ہوئے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو خواتین کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, بہن کا کوئی رتبہ نہیں تھا, بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا, ایک عورت کو پیر کے جوتے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. یہاں تک کہ اگر عام دنوں میں ہم دیکھیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس میں بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا, میری نصیحت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھنا, قرآن پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرنا, اور بیٹی کو جو ہے جو عزت ہے, جو مقام ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک بھائی بہن کی, تو جب باپ سر پہ نہیں ہے تو ایک بھائی سے زیادہ صاحبان, اس کی عزت کا رکھوالا, اس کی ہر ایک چیز کا رکھوالا جو ہے, جب اگر وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو بھائی سے بڑھ کر کوئی صاحبان اس دنیا میں نہیں. دیکھا یہ جاتا ہے آج کے دور میں کہ بیٹیاں اور بہنیں ترستی ہیں, لٹرلی ترستی ہیں کہ ان کا باپ, ان کا بھائی ان کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ لے, صرف یہ پوچھ لے کہ میری بہن, میری بیٹی کیسی ہو. دیکھا تو یہ جاتا ہے نا. دیکھیں پتہ ہے نرگس, میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی پبلک ریلیشن سے زیادہ رہا ہے, اور واقعی ایسا ہو رہا ہے. یہ کس لیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہے نا بروز محشر انسان سے بھاگیں گے, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, بیٹی ماں کی نہیں ہوگی. اصل میں وہ قیامت کبریٰ ہوگی, قیامت صغریٰ بھی قائم ہو چکی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی, قیامت تو آ چکی ہے, قیامت قائم ہو چکی ہے. تو آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے, رشتوں میں وہ تقدس قائم نہیں رہا, بہن بھائیوں میں وہ محبتیں نہیں رہی, باپ بیٹی میں وہ محبت نہیں رہی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک باپ اور ایک بھائی سے زیادہ عزت کا رکھوالا کوئی نہیں ہے اس معاشرے میں. اور جو بھروسہ, جو اعتماد, جو خود اعتمادی باپ اور بھائی ایک بیٹی کو دے دیں گے, یقین جانیے وہ اس کو اپنا شوہر بھی نہیں دے سکتا. اگر ہم اپنی بیٹی کی اپنے گھر میں رہتے ہوئے یعنی میکے میں رہتے ہوئے اگر باپ بھائی اس کو وہ بھروسہ, وہ اعتماد دے دیں گے تو یقین جانیے کہ پھر وہ جب تک حیات رہے گی اس کی وہ خود اعتمادی ختم نہیں ہوگی. تو یہ سب سے بہترین بات ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ آج کل کون سے والد صاحب ایسے ہیں کہ بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا. حضرت فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اور پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آتے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے. تو یہ محبت کا انداز. اور پتہ ہے یہ جو اب ہو رہا ہے نا کہ باپ بھائی وہ محبت, وہ تو آج کل رشتوں کا تقدس اٹھ گیا. وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے. ہم نے دین کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں, جس میں ہمارا مقصد نہیں رہتا تو ہم پھر اس چیز کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. ہم لوگ دین سے دور ہو گئے, تبھی یہ دور ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. صحیح. بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے شازیہ کہ کوئی لڑکی جب شادی کر رہی ہوتی ہے, پوری فیملی نکاح کے وقت جو ہے وہ اس لڑکی کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے, پرائے گھر میں جا رہی ہے. لیکن اگر وہ لڑکی کسی وجہ سے اپنا گھر جو ہے وہ ختم کرتی ہے, خلا کی طرف آتی ہے, طلاق کی طرف آتی ہے, تو وہی خاندان اس لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یا اس اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ تو پہلے تو ہر ممکن یہی کوشش ہوگی, اس میں پہلو کو دیکھا جائے گا کہ طلاق تو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو پھر اس صورت میں بھی اس کو میکے کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے.
اگر وہ خلا کی طرف جاتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایک عورت خلا کی طرف اسی صورت میں جاتی ہے کہ جب اس کے ساتھ بہت کچھ بیت چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا رائٹ اس کو اسلام نے بھی دیا ہے کہ اگر اس مرد سے نہیں بن رہی ہے، پہلے تو حتم الامکان پوری کوشش یہی کرے کہ کسی بھی طریقے سے گھر بسا رہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر خلا کی طرف جا سکتی ہے، اور یہ پھر رائٹ تو اس کو اس کے رب نے دیا ہے۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمیں شازیہ بتا رہی ہیں خلا اور طلاق کے کچھ مسائل کے ایشو سے، تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں، آپ سب کو ملے گا فری شاپنگ کا موقع۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیں اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، جس کے ذریعے آپ کو ملے گا چیز ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف سے مفت شاپنگ کا موقع۔ تو ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیے اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ، یعنی اپنا گھر بھی بنائیں اور مزے سے فری شاپنگ کو جائیں۔ جی تو بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم شازیہ سے معلوم کر رہے تھے طلاق اور خلا کے مسائل کے حوالے سے، تو گفتگو کا آغاز دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی شازیہ، اچھا، بات ہو رہی تھی ہماری خلا کی، تو خلا کی طرف ایک عورت اسی وقت جاتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ میرا عوام سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو خواتین سے زیادہ درس و تدریس کا شعبہ ہے، تو خواتین سے بہت زیادہ واسطہ رہتا ہے میرا، تو اکثر ایک نئی کہانی روزانہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو خلا کی طرف عورت اسی صورت میں جاتی ہے یا تو شادی سے پہلے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، بالکل ٹھیک ہے، اب زبردستی اس رشتے میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے نکاح کے، پھر نوبت خلا یا طلاق پہ ختم ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، نبی پاک علیہ السلام نے، کہ جب بیٹیوں کا نکاح کرو تو ان سے ان کی مرضی پوچھو، تو یہ رائٹ تو اسلام نے دیا ہے نا عورت کو، بالکل۔ تو اب باپ بھائی زبردستی کسی کے ساتھ اس کو باندھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ، جب حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضور علیہ السلام حضرت علی سے کرنے لگے، تو اپنے خوشی خوشی گھر میں تشریف لاتے ہیں حضور علیہ السلام، اور اس نے پیار بھرے انداز میں فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے، فاطمہ حضرت علی کا نکاح آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہاں کر دوں۔ تو جن کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، اس کونین کو سجایا گیا، تو رسول پاک علیہ السلام جب نبیوں کے سردار ہو کر، خاتم النبیین ہو کر، اپنی صاحبزادی سے یہ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب میں اور آپ کسی کھاتے میں نہیں آتے، تو آج کل والدین کو، والدہ کو، والدین کو، اس کے سرپرستوں کو یہ چاہیے کہ جب کوئی رشتہ آئے تو بیٹی سے اس کی مرضی لازمی پوچھی جائے، اگر اس کا دل وہاں نہیں ہے تو پھر اس کو زبردستی مجبور نہ کیا جائے۔ پھر اس طرح کی جو زبردستی کی جو شادیاں ہوتی ہیں، یا ان کا طلاق پہ اینڈ ہوتا ہے یا پھر خلا پر اینڈ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب خلا کا رائٹ عورت کے پاس ہے، اگر اس کو وہاں پر اس کے شرعی تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور یا اس کا کسی بھی طریقے سے دل نہیں مل رہا ہے، تو پھر وہ خلا کی طرف جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں تک کہ یا تو شوہر خودکشی کر لیتا ہے یا پھر عورت خودکشی کر لیتی ہے۔
تو اس چیز سے بچانے کے لیے وہ ذہنی مریض ہو جاتے ذہنی ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو بچے منسلک ہوتے ہیں تو وہ پورا ایک خاندان برباد ہو جاتا ہے. تو اس بربادی یعنی سب کچھ تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر وہ عورت میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے 3 بچے ہو گئے تھے. جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے منع کر دیا تھا یہ شخص مجھے پسند نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں گی. زبردستی کہا کہ آپ کو ہماری عزت کے لیے ہاں کرنی ہے. اس بیٹی سے زبردستی ہاں کروا لی. اب دیکھیں شادی کا انجام نرگس، کہ اس کی شادی کو 13 سال ہو جاتے ہیں. 13 سال کے بعد 3 بچے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی وہیں پہ وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے کہ مجھے کھلا چاہیے. اب اس چیز کا جو ذمہ دار ہے نا وہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں. بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے خاندان ہے، کیونکہ بیٹی کا جب کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ والدین کرتے ہیں، یا والدین جو ہے اپنے بیٹی سے پوچھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بیٹی سے نہیں پوچھا جاتا، باقی پورے خاندان کو بٹھا کے ان سے پوچھا جاتا ہے. دیکھیں یعنی کہ اب 13 سال کے بعد پھر وہ گھر ٹوٹنے نوبت یہاں تک آئی کہ وہ پھر گھر ٹوٹ گیا. اگر وہ اس نے یہاں تک کہہ دیا لڑکی نے کہ اگر میری یہاں سے کھلا نہیں ہوئے گی تو میں ان 3 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لوں گی. تو یہ دیکھیں نا اس بربادی، اس سب چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا پورا معاشرہ اس چیز کا. اور پھر یہ گھر والوں کی غلطی سب سے بڑی ہے کہ جب شریعت نے عورت کو یہ حکم دے دیا اور اس کو رائٹ دے دیا اور اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، جب اس کا دل نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گی. تو یہ مرضی پوچھنا شریعت میں بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا شازیہ یہ بتائیے کہ ایک بیٹی، ایک بہن جب شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر پر جاتی ہے، کچھ واقعات کی بنا پہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر آتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی شادی کر دی گئی، لہٰذا اب آپ کا حق اس گھر سے ختم ہو گیا. یہ ایک بہت کامن سی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اس صورت میں وہ لڑکی نہ تو اپنے شوہر کے گھر جا سکتی ہے، نہ ماں باپ کے گھر پہ، نہ اس کو اپنے بہن بھائی، نہ خاندان کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کیا کرے گی؟ آپ نے مجھ سے سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ جو بھروسہ، جو اعتبار ہمیں یعنی کہ والد کو کہاں تک سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو والد ایک گھنا صاحبان ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے خاندان کو چاہیے کہ اسے سپورٹ کریں. پھر دیکھیں یہ جو بربادی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، پھر اس طرح کی خواتین کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہوتی ہیں. پھر انہیں کو اگر کوئی 4 تسلی کے بول کہنے والا مل جاتا ہے تو وہ ادھر راستہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرف لیڈیز گئی، وہ بچی گئی یا وہ بہن گئی، تو اس طرف جانے کے لیے مجبور کس نے کیا؟ اگر آپ باپ بھائی رشتہ دار اسے سپورٹ کرتے تو وہ راستہ اختیار ہی نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ غیروں میں محبتیں ڈھونڈتے ہیں. آخر میں انہیں غیروں سے بھی نہیں ملتی نا. ہمارا معاشرہ دیکھیں نا، اپنوں سے نہیں ملتی تو غیروں سے کیسے مل سکتی؟ غیروں سے کیسے ملے گی؟ لیکن محبت تو وہ ڈھونڈتی ہے، کیونکہ نہ اس کے لیے باپ کا گھر، نہ شوہر کا گھر، نہ بہن بھائی کا گھر. یہ تمام جو تباہی ہمارے معاشرے میں ابھی ہے تو یہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے. اگر ہم دین کو فالو کرتے، دین کے احکامات کی پابندی کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے. ہمارے معاشرے میں جو ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم رشتوں کا تقدس بھول چکے ہیں. اگر ایک بیٹی خلا لے کر آ جاتی ہے، دیکھیں رشتے میں نے یا آپ نے نہیں بنائے نرگس، یہ رب تعالیٰ نے بنا کے بھیجے. تو پھر اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمارے رشتے بنا دیے تو ہم اور آپ توڑنے والے نہیں بن سکتے. تو لہٰذا اگر بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اسے مکمل سپورٹ کی جائے، اس کو مکمل اس کی ڈھارس بنا دی جائے، اس کو مکمل. یعنی آپ یقین کریے کہ میرے والد صاحب نے جو مجھے بھروسہ، جو عزت، جو مقام مجھے دیا، تو یقین کریں اس خود اعتمادی نے مجھے اندر سے ابھی تک بہت مضبوط بنا دیا. کیونکہ ایک باپ ہی ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو مضبوط بنا دیتا ہے. اور جب وہ سپورٹ، وہ ہمت اور حوصلہ لڑکی آگے لے کے چلتی ہے تو پھر وہ جب تک حیات ہوتی ہے، جب تک اس لڑکی کی زندگی ہوتی ہے، پھر وہ بھروسہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. پھر وہ پوری معاشرے کا مقابلہ کر سکتی ہے.
تو میں اپنے یہاں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو خدارا انہیں مکمل سپورٹ کریں، انہیں نہ بھٹکنے دیں، معاشرے کی ٹھوکروں میں ان کو نہ چھوڑیں، ان کو مکمل صاحبان بن جائیے، انہیں چھت فراہم کیجیے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ جب یہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا اچھا تھا اور کیا برا تھا، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کاش ہے یہ ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ شازیہ ایک بہت ضروری سوال، لیکن چاہوں گی کہ مختصر سا اس کا جواب دیجیے۔ گھروں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھائی یا باپ اپنی بیٹی اور بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض گھروں میں تو اتنا مارا جاتا ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو بد کردار تک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں اس بیٹی کا کیا قصور ہے جو خلا یا طلاق لے کر آ گئی یا جس کا گھر نہیں بسا؟ اس کے لیے کوئی حکم ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل خواتین پہ تشدد کیا جاتا تھا، یعنی ایک گالی سمجھا جاتا تھا عورت کو، لیکن جب دین متین مکمل ہو کر آ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو تمام رسمیں، یہ تمام فطور، یہ تمام گندی اور غلیظ رسمیں ختم کر دی گئیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ جو بینیفٹ حاصل ہوا، سب سے زیادہ جو عزت، سب سے زیادہ جو مقام حاصل ہوا وہ ایک عورت کو حاصل ہوا، اور عورت کو سب سے زیادہ پوری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، لیکن ایک عورت کے لیے بہت ہی خاص مقام حاصل ہو گیا۔ عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نکاح کا خطبے میں دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو حاصل کیا ہے، اپنے نکاح میں اللہ کے نام پر لیا ہے، تو عورتوں کے معاملے میں ڈرو۔ تو لہٰذا یہ تو ظلم اور ستم تو دیکھیں ہم ایک جانور پہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو گھور کے دیکھا ہے تو بروز محشر تو ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا بھائی یا باپ، اس پر کوئی اختیار یہ نہیں ہے، شریعت نے کوئی اس کو حق نہیں دیا کہ یہ بیٹی پہ ظلم کرے یا بھائی بہنوں پر ہاتھ اٹھائیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ اپنی بہن کے ساتھ کریں گے، کل آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا۔ بے شک۔ جی تو ناظرین، ہم شازیہ سے گفتگو کر رہے تھے حوا کی بیٹی کے حوالے سے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نعمتوں کے لیے سوال کیے جائیں گے، رحمت کے لیے نہیں، اور بیٹی خود ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جس دسترخوان پہ بیٹی جیسی نعمت بیٹھتی ہے، کھانا کھاتی ہے، اور باپ اپنی پلیٹ اس بیٹی کے لیے آگے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میں ان نعمتوں کا یا ان چیزوں کا جو دسترخوان پہ ہے اس کا حساب کتاب کروں۔ تو اپنی میزبان نرگس میمن کو اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ۔ شازیہ پلیز آپ دعا کروائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی ادرکنی یا سیدی یا مکی یا عربی یا حاشمی یا مقتلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے ہی برآئے ہر وہ دعا، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ الہ العالمین، ہم گناہ گار تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما، جیسے دنیا میں رہتے ہوئے تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، بروز محشر دنیا میں، بروز محشر میدان محشر میں ولی پیغمبروں کے سامنے، نیک لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ یا الہ العالمین، اے رب کریم تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، رسول پاک کے صدقے میں قرآن میں دل لگا دے، عشق محبت رسول پاک علیہ السلام کے ہمارے سینوں میں ایسی داخل فرما دے تا قیامت نہ نکل سکے۔ اے رب کریم یا الہ العالمین، رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان ہے، اے رب کریم یا الہ العالمین اس کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہماری تمام جائز تمنا مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے رب کریم میرے عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، یا الہ العالمین، اے رب کریم یا الہ العالمین ہمارے اس عظیم وطن پاکستان میں اسلامی قانون نافذ فرما دے، اسلامی حکومت کو نافذ فرما دے۔ اے رب کریم حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرما دے، حضرت ابو بکر صدیق جیسے حکمران عطا فرما دے۔ جہاں کہیں تیرے دین متین کی خدمت کا کام ہمارے علماء کرام، ہمارے حفاظ، ہمارے مجدد جہاں کہیں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی غیب سے امداد فرما، غیب سے مدد فرما۔ جہاں کہیں تیرے غلامان مصطفیٰ دین کے کام میں مصروف ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص یا اللہ ہمارے اس چینل کے آنر علی گوڈل صاحب کی عمر میں عمل میں برکت دے، جتنی اس پروگرام کو جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیمرہ مین ہیں، یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے، دین کی خدمت لے لے، دین متین سے سچی محبت عطا فرما۔ اے رب کریم یا الہ العالمین آج فراز جل رہا ہے، اے اللہ فراز کو یہاں جہاں میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود فرما۔ اے الہ العالمین صفحہ ہستی سے اس ملک کا نام مٹا دے، میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جس جس نے گستاخی کی ہے اللہ ان کی نسلوں کا خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین اے رب کریم الہ العالمین ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہماری سرحدوں کو ہر 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 ظالم کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو سکون و قرار زندگی عطا فرما دے، سکون اور قرار والی زندگی عطا فرما دے، چین والی زندگی عطا فرما دے، جو بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے، حضور علیہ السلام کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اچھی اولاد عطا فرما دے، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم یا اللہ جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہوں، حضور علیہ السلام کے مدینے کی سرزمین ہو، صدائیں اللہ اکبر کی آ رہی ہوں اور اس شان سے دم نکلے کہ ہمارے لبوں پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔